अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ साबिर हुसैन राजपूत का एक और ज़बरदस्त कारनामा, उनकी एक और बहुत ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है किस्सा प्यार के कातिल का। ऐसे लगता है जैसे ये कल की बात हो। मैं उस वक्त नौजवान था। आज की नस्ल कहती है कि वो पसमानदगी का दौर था। मैं कहता हूँ कि दौर जैसा कैसा भी था, उस वक्त नौजवान ज़िंदा और बेदार होते थे और उनके ज़मीर पर आज के नौजवानों की तरह कोई बोझ नहीं होता था। खुलूस और साफ़ गोई का ज़माना था, अमन और सुकून था। हाँ, तो किस्सा ये हुआ कि हमारे गांव में दो मुसाफिर ज़रा सस्ताने को रुके। लोग अपने पाँव पर या घोड़े की पीठ पर सफ़र किया करते थे। रास्ते में किसी गांव में ज़रा सस्ताने और हुक्के का कश लगाने को रुक जाया करते और उनकी ज़बानी हमें दूसरी जगहों की ख़बरें मिला करती थी। ये दो मुसाफिर तहसील चकवाल के किसी गांव के थे। हमारे गांव से फासला 12-13 मील था। ये मुसाफिर जब हमारे गांव में बड़ के दरख्त के नीचे रुके, उस वक्त मैं और मेरे दो दोस्त अपने कुत्तों को लिए वहाँ बैठे थे। एक मुसाफिर ने हमारे कुत्ते को देखकर कहा कि उनके गांव के एक हम जैसे नौजवान को दो कुत्तों ने इतना ज़ख्मी कर दिया कि वो मर गया। कुत्ते दो थे, दोनों लड़ने वाले बूली थे। उस ज़माने में कुत्तों की लड़ाई एक आम और दिलचस्प खेल हुआ करता था। बाज़ आदमी खूंखार किस्म के बूली कुत्ते पाल लेते और एक दूसरे को चैलेंज भेजकर कुत्ते लड़ाया करते थे। दूर दूर से लोग तमाशा देखने आते, ढोल बजते और मेले का मंजर होता। बाज़ तमाशाई जो जुए के आदी थे कुत्तों पर नकद शर्तें लगाते थे। वो दो कुत्ते जिन्होंने एक नौजवान को मार डाला था, एक शाह जी के थे। मुझे याद नहीं कि उस नौजवान का नाम क्या था जो कुत्तों का शिकार हो गया था। किस्सा सुनाने के लिए उसे अनवर कह लें। वो ऐवान ज़ात का था। उन मुसाफिरों ने बताया कि सुबह सवेरे शाह जी के दो नौकर या मुरीद उसके दोनों कुत्तों को बाहर घुमाने फिराने के लिए ले गए। वो खेतों से आगे वीराने में चले गए और उन्होंने कुत्तों को खुला छोड़ दिया। अनवर कहीं से आ रहा था या कहीं जा रहा था। नौकरों का बयान ये था कि अनवर एक खड़ से ऊपर आया तो अचानक ऊपर एक कुत्ता उसके सामने आ गया। अनवर घबरा गया। उसने कुत्ते को ढीला उठाकर मारा। कुत्ता लड़ाका, बूली और खूंखार था। उसने अनवर पर हमला कर दिया। दूसरा कुत्ता भी दौड़ा आया और अपने साथी की देखा देखी वो भी अनवर पर टूट पड़ा। नौकर दूर थे, उनके पहुंचने तक दोनों कुत्ते अनवर को भंबोड़ चुके थे। नौकरों ने कुत्तों को जंजीरें डालीं और वापस आकर शाह जी को बताया कि क्या हो गया है। गांव में खबर पहुंची तो सारा गांव दौड़ा गया। अनवर की लाश खून में डूबी पड़ी थी। नौकरों ने सबको बताया कि यह हादसा किस तरह हुआ है। अनवर का बाप अपने जवान बेटे की मौत पर पागल हो रहा था। कहता था कि वो थाने जाएगा। लोगों ने उसे याद दिलाया कि वो शाह जी के ख़िलाफ़ बक रहा है। वो ख़ुद भी शाह जी का मुरीद था। सब ने उसे कहा कि उसके बेटे को शाह जी ने तो नहीं मरवाया, गलती उसके बेटे की थी कि उसने कुत्ते को ढीला मारा। शाह जी की मुरीदी का हल्का खासा बड़ा था। शाह जी ने उसी वक्त ऐलान कर दिया कि वो अनवर के बाप को 500 रुपया देगा। उस वक्त के 500 रुपये आज के 5000 से भी ज़्यादा रकम थी। देहात में 500 रुपया नकद मुआवजा सुनकर लोगों पर हैरत की खामोशी तारी हो गई। शाह जी ने रकम अदा कर दी और अनवर को दफन कर दिया गया। शाह जी पहले ही शाह जी थे, अब उसकी फ्याजी की धाक बैठ गई। वो हातिम ताई बन गया। लोगों ने ये तो सोचा ही नहीं कि शाह जी ने कौन सी मेहनत मजदूरी करके ये रकम कमाई है। ये उन्हीं लोगों से नजरानों और सलामियों की सूरत में बटोरी है। उन्हीं दिनों शाह जी की बेटी की शादी थी। उसके रंग में भंग पड़ गई। गांव वालों पर मज़ीद असर डालने के लिए शाह जी ने कहा कि वो बेटी की शादी अनवर के चेलम के बाद करेगा। हमें ये वाक़या सुनाने वाले कहते थे कि ये शाह जी की एक ही बेटी थी और बहुत खूबसूरत, हंसने खेलने और भागने दौड़ने वाली जिंदा दिल लड़की थी। अनवर की मौत के तीसरे रोज़ इससे भी खौफनाक हादसा हो गया। सुबह शाह जी को इत्तला मिली कि उसके दोनों कुत्ते मरे पड़े। शाह जी दौड़ा गया और अपने कुत्तों को मरा हुआ देखा। पहला ख्याल ये आया कि ये अनवर के बाप या बड़े भाई या हो सकता है उसकी माँ की इंतकामी कार्रवाई हो। शाह जी की पहली ललकार यही थी कि
اس نے 500 روپیہ نقد لے کر بھی یہ حرکت کی ہے۔ ہم اس کا گھر جھگا ایک پھونک مار کر جلا دیں گے۔ مگر ایک اور اطلاع نے شاہ جی کے ہوش گم کر دیے۔ اطلاع یہ تھی کہ اس کی اکلوتی بیٹی کی لاش، جس کی شادی ہونے والی تھی، انور کی قبر پر پڑی ہے۔ اب بھی شاہ جی نے یہی شک کیا کہ یہ بھی انور کے رشتہ داروں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے اس کی بیٹی کو گھر سے اٹھایا اور قتل کر کے لاش انور کی قبر پر پھینک دی، لیکن لاش کے جسم پر کوئی ضرب یا خراش تک نہیں تھی۔ بہرحال یہ کھوکھلا شک تھا۔ شاہ جی کے گھر سے اس کی جوان بیٹی کو اٹھا لانا انور کے باپ یا کسی اور رشتہ دار بلکہ ڈاکوؤں کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ شاہ جی کو اور زیادہ شک کرنے کا موقع نہ ملا کیونکہ پولیس آ گئی۔ نمبردار نے اپنا فرض سمجھا تھا کہ فوراً تھانے اطلاع دے دے کہ شاہ جی کی بیٹی کی لاش قبرستان میں پڑی ہے۔ اس رپورٹ پر تھانے دار گھوڑا دوڑاتا آ دھمکا۔ مسافروں نے سنایا کہ یہ تھانے دار سرگودا ضلع کا رہنے والا تھا اور اپنی ڈیوٹی کا بہت ہی سخت ہے۔ شاہ جی نے اسے الگ کر کے اس کے ساتھ نہ جانے کیا باتیں کی تھیں۔ سب کہتے تھے کہ انور کے خاندان کے سارے مرد پکڑے جائیں گے اور تھانے میں ان کو مارا پیٹا جائے گا، لیکن تھانے دار نے نہ کسی کو گرفتار کیا نہ کسی کو مشتبہ بٹھایا۔ وہ لاش اٹھوا کر لے گیا۔ گاؤں والوں نے یہ بھی دیکھا کہ پولیس شاہ جی کے دونوں مرے ہوئے کتوں کو بھی اٹھا لے گئی۔ 8-10 دنوں بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ کتوں کو زہر دے کر مارا گیا تھا اور یہی زہر شاہ جی کی بیٹی کو دیا گیا تھا، لیکن سب حیران تھے کہ لاش انور کی قبر پر کس طرح پہنچی۔ یہ کوئی معمہ نہیں تھا۔ عشق اور مشق چھپے نہیں رہتے۔ یہ بات بھی سنی سنائی گئی کہ انور کا سارا خاندان شاہ جی کا مرید تھا اور انور جو بڑا خوبصورت نوجوان تھا شاہ جی کے گھر جاتا رہتا تھا۔ شاہ جی اسے اس لیے چاہتا تھا کہ اس کی آواز میں سوز اور درد تھا۔ وہ سیف الملوک گایا کرتا تھا۔ شاہ جی چرس یا شراب کے نشے کی حالت میں انور سے سیف الملوک سنا کرتا تھا۔ شاہ جی کی بیٹی انور کو چاہتی تھی اور وہ انور کے گھر آیا کرتی تھی۔ مسافروں نے کہا کہ پہنچ والے بزرگوں کے گھر میں نیت خراب کرنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ انور کو شاہ جی کی گدی کی بد دعا لگی اور وہ کتوں سے چیرا پھاڑا گیا۔ شاہ جی نے مشہور کیا کہ اس کے کسی دشمن نے اس کے خلاف 2 شیطان جنات کو استعمال کیا ہے اور اب وہ اپنے دشمن پر اپنے جنات سے جوابی حملہ کرائے گا۔ شاہ جی کے مرید اور غیر مرید حیران تھے کہ پولیس نے کیس چلایا کیوں نہیں۔ شاہ جی کے کان میں پڑی تو اس نے کہا کہ پولیس جنات اور بھوت پریت کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتی۔ لوگ سوچ سوچ کر تھک گئے کہ کتوں کو اور لڑکی کو ایک ہی قسم کا زہر کس نے دیا۔ آخر وہ مان گئے کہ یہ شاہ جی کے دشمن جنات کا حملہ تھا۔ دونوں مسافر یہ واقعہ سنا کر اور حقہ پانی پی کر چلے گئے۔ ہمارے گاؤں میں 3-4 دن اس واقعے پر باتیں ہوتی رہیں، پھر یہ بات پرانی ہو گئی۔ اس سے تقریباً 1 مہینہ بعد کا واقعہ ہے کہ ہم نے حسب معمول کتوں کو ساتھ لیا اور شکار کو نکل گئے اور ایسے ویرانے میں جا پہنچے جہاں دور دور تک آبادی نہیں تھی۔ وہاں کھڑ تھے، جگہ نشیبی تھی، کیکر، شیشم اور پھلائی کے درخت تھے اور ٹیلے ستونوں کی طرح کھڑے تھے۔ مٹی کی اونچی دیواریں بھی تھیں اور ان میں پانی مار کے راستے بھی تھے جو غاروں کی طرح تھے۔ اس سے پہلے ہم وہاں کبھی نہیں گئے تھے۔ کسی نے بتایا تھا کہ وہاں سے گو اور گیدڑ رہتے ہیں لیکن خرگوش نہیں ہوتے کیونکہ وہاں بھیڑیے اور لومڑ بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں بھیڑیے دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس کی خونخواری اور درندگی کے بڑے خوفناک قصے سنے تھے۔ بھیڑیوں کے وہ 2-3 واقعات بعد میں ہوئے تھے جو میں آپ کو اپنی کہانیوں میں سنا چکا ہوں۔ ہمارا اصول لڑک پن ہی میں پختہ ہو گیا تھا کہ جہاں خطرہ ہو وہاں ضرور جاؤ اور جس کا خوف ہو اسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو۔ وہ خطرہ اور وہ خوف بغیر اطلاع کے ہمارے سامنے آ گیا۔ پہلے تو ہم سمجھے کہ وہ کتے ہیں، لیکن دونوں ایک جیسے تھے، رنگ ایک سا اور شکل ایک سی۔ ہم میں سے کسی نے کہا کہ بھیڑیے ہیں۔ ہم سب رک گئے اور ذرا پیچھے ہٹ آئے۔ فاصلہ 100 قدم سے زیادہ تھا۔ وہ جوڑا نیچے تھا، ہم بلندی پر تھے۔ جوڑا عشق و محبت اور راز و نیاز میں مگن تھا۔ اس رومانی کیفیت میں جانور ہو یا درندہ ارد گرد کی دنیا سے بے خبر ہوتا ہے۔ اسے آسانی سے شکار کیا جا سکتا ہے، لیکن اسے پتہ چل جائے کہ وہ خطرے میں آ گیا ہے تو بے حد خطرناک ہو جاتا ہے۔ میرے 2 ساتھی چھپ چھپ کر آگے گئے۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ بھیڑیے ہیں۔ وہ جگہ مٹی کی عمودی دیواروں اور ڈھلانوں سے گھری ہوئی تھی۔
درمیان میں ستونوں کی طرح ٹیلے کھڑے تھے اور کچھ درخت بھی تھے۔ ہم دوسری طرف نیچے چلے گئے اور اندر جانے کا راستہ دیکھ لیا۔ اس میں داخل ہوئے تو بھیڑیوں کا جوڑا 10 قدم کے فاصلے پر کھڑا پیار و محبت میں مصروف تھا۔ دونوں نے ادھر دیکھا، دونوں دانت نکال کر ہررائے۔ میں نے پہلی بار بھیڑیے کے وہ لمبے دانت دیکھے جن سے یہ درندہ اپنے شکار کو اور انسانوں کو چیرتا پھاڑتا ہے۔ سوچنے کا وقت ہی نہ ملا۔ میں اپنے دوست افضل کے ساتھ سب سے آگے تھا۔ ہم دونوں نے اپنے اپنے کتے کی زنجیر کھول دی۔ درندہ اگر شیر یا چیتا ہو تو وہ بھی خطرہ دیکھ کر بھاگ اٹھتا ہے۔ یہ تو بھیڑیے تھے، لیکن ان پر کوئی اور ہی موڈ طاری تھا۔ نر بھیڑیا ہررا کر ہمارے کتوں کی طرف آیا۔ ہمارے دوسرے ساتھی بھی آ گئے اور انہوں نے بھی کتے کھول دیے۔ بھیڑیا اس قدر غصے میں تھا کہ اس نے افضل کے بولی پر ایسا وار کیا کہ بولی کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مادہ میرے کتے پر آئی، لیکن 9-10 کتوں نے انہیں گھیرا تو دونوں بھیڑیے بھاگنے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے ان کا غصہ اور ان کی دلیری دیکھی۔ وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن دم دبا کر نہیں بلکہ دلیری سے لڑ رہے تھے۔ ہمارے ہاتھوں میں ڈنڈے اور 2 کلہاڑیاں تھیں، لیکن ہم کتوں کی مدد نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہمارے جس کتے پر بھیڑیے کا پنجہ یا دانت پڑتے وہ بلبلا اٹھتا تھا، لیکن کتے زیادہ تھے۔ اگر مقابلہ 2-2 کا ہوتا تو بھیڑیے جیت جاتے۔ پھر بھی بھیڑیے ہی جیت رہے تھے۔ انہوں نے کتوں کا حلقہ توڑ دیا اور نکل بھاگے، لیکن غلط طرف بھاگے۔ اس وسیع نشیب میں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا جدھر سے ہم داخل ہوئے تھے۔ بھیڑیے بھاگتے دوڑتے باہر نکلنے کا راستہ دیکھ رہے تھے اور کتے ان کے تعاقب میں تھے۔ اس جگہ لمبوترے ٹیلے اور درخت بھی تھے، اس لیے بھیڑیے کتوں کے ہاتھ نہیں آتے تھے۔ وہاں ایک قسم کی آنکھ مچولی شروع ہو گئی۔ پھر ایسے ہوا کہ ہمیں اپنے کتے ٹیلوں اور درختوں کے ارد گرد بھاگتے دوڑتے نظر آنے لگے اور بھیڑیے لاپتہ ہو گئے۔ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ اس نے ایک ڈھلان پر بھیڑیوں کو چڑھتے دیکھا تھا۔ ہم نے کتوں کو پکڑ پکڑ کر اکٹھا کیا تو دیکھا کہ 3 کتوں کا خون بہہ رہا تھا۔ بھیڑیوں نے ان کی کھال چیر دی تھی۔ کتے بری طرح ہانپ رہے تھے۔ یہ معرکہ بہت دلچسپ تھا۔ ہم وہاں سے باہر نکلے اور ایک اور طرف چل پڑے۔ ہم کسی سرسبز جگہ بیٹھ کر سستانے کی ضرورت محسوس کر رہے تھے۔ بھوک بھی لگ رہی تھی۔ نشیبی علاقے سے اوپر گئے تو کچھ درختوں کے جھنڈ اور ہریالی نظر آئی۔ ہم وہاں گئے تو دیکھا کہ راستہ گزرتا ہے۔ ہم درختوں کے ایک جھنڈ تلے بیٹھ گئے۔ سب اپنے ساتھ کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ لائے تھے۔ پراٹھے تو سب کے پاس تھے۔ کوئی انڈے پکا لایا تھا، کسی کے پاس ساگ تھا اور 2-3 دوست دال لائے تھے۔ پیاز اور اچار بھی تھا۔ آپ تصور میں نہیں لا سکتے کہ اتنے سادہ کھانے میں کیا لذت ہوتی ہے۔ ہم نے کھانا شروع ہی کیا تھا کہ 150-200 گز دور ایک گھڑ سوار اس طرح نظر آیا جیسے زمین سے ابھرا ہو۔ وہاں سے راستہ نیچے چلا جاتا تھا۔ گھڑ سوار کے ساتھ 3 آدمی تھے جو پیدل آ رہے تھے۔ گھڑ سوار کی سیاہ داڑھی تھی اور اس کا جسم اور چہرہ بھرا بھرا تھا۔ ہم کھانے میں مصروف رہے۔ اچانک ایک طرف سے ایک اونٹ نمودار ہوا، وہ جیسے زمین سے ہی ابھرا تھا۔ وہ علاقہ ہی ایسا تھا، کہیں کہیں سے زمین گہرائی میں چلی جاتی تھی۔ اونٹ گھڑ سوار کے دائیں طرف کوئی 50 گز دور ہوگا۔ سوار اور اس کے ساتھیوں نے اونٹ کو نہ دیکھا۔ انہیں دیکھ کر اونٹ ان کی طرف دوڑ پڑا اور اس نے ایسی خوفناک آواز نکالی جیسے اسے کوئی پیٹ رہا ہو۔ گھڑ سوار نے ادھر دیکھا، اونٹ اس کی طرف دوڑا آ رہا تھا۔ ہم دیکھ رہے تھے۔ ہم میں سے کسی نے کہا اونٹ مست ہے۔ مست کا مطلب تھا باولا۔ ہمارے ساتھی نے کہا وہ دیکھو، اس کے منہ سے جھاگ گر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس ساتھی نے چلا کر سوار سے کہا بھاگو، گھوڑے کو ایڑ لگاؤ، اونٹ مست ہے۔ مگر سوار اپنی طرف آتے ہوئے اونٹ کو دیکھتا رہا۔ جب اونٹ قریب آ گیا تو سوار کے ساتھیوں نے گھبرا کر کہا شاہ جی اونٹ مست ہے۔ معلوم نہیں یہ کیسے ہوا کہ گھوڑا کسی اور طرف دوڑنے کے بجائے ایسی سمت دوڑا کہ اونٹ کے راستے میں آ گیا۔ سوار نے شاید لگام کو غلط جھٹکا دیا تھا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جو ہونا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی سبب بن جاتا ہے۔ سوار نے اس وقت گھوڑے کو موڑا جب اونٹ اس کے سر پر آ گیا تھا۔ اونٹ نے سوار کے کندھے پر اس جگہ منہ ڈالا جہاں بازو اور کندھے کا جوڑ ہوتا ہے۔ اونٹ نے اتنے ہٹے کٹے اور وزنی آدمی کو اس طرح گھوڑے سے گھسیٹ لیا جیسے بلی چوہے کو اٹھا لیتی ہے۔
گھوڑا بغیر سوار کے آگے نکل گیا۔ سوار چیخنے چلانے لگا اور اونٹ اسے بھنبوڑنے لگا۔ اس کے ساتھیوں میں سے ایک کے پاس کلہاڑی اور باقی دو کے پاس لاٹھیاں تھیں۔ انہوں نے اونٹ پر حملہ کر دیا۔ ادھر سے ہم دوڑے، ہمارے پاس ڈنڈے اور 2 کلہاڑیاں تھیں۔ ہم ڈرتے اس لیے تھے کہ اونٹ مست تھا، وہ سوار کو چھوڑ کر کسی اور کو منہ میں لے سکتا تھا۔ ہمارے پہنچنے تک سوار کے ساتھیوں نے 1 کلہاڑی اور 2 لاٹھیوں سے اونٹ کا یہ حال کر دیا تھا کہ جہاں جہاں اسے کلہاڑی لگی تھی وہاں سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا۔ اس اونٹ کا علاج یہی تھا کہ اسے مار دیا جائے۔ اتفاق سے ہم نے کتوں کو درختوں کے ساتھ باندھ رکھا تھا، اگر وہ کھلے ہوتے تو ہمیں دیکھ کر اونٹ پر ٹوٹ پڑتے۔ جس کتے کے دانت اونٹ کے جسم میں اترتے وہ باولا ہو جاتا۔ اونٹ نے سوار کو چھوڑ دیا اور بہت خوفناک آوازیں نکالتا ہوا ہم میں سے کسی کو کاٹنے کے لیے ادھر ادھر دوڑنے لگا، لیکن کلہاڑیوں نے اس کی پچھلی ٹانگیں اتنی زیادہ کاٹ دی تھیں کہ وہ گر پڑا۔ اتنے میں 3-4 آدمی دوڑتے ہانپتے کانپتے آئے۔ وہ اونٹ کے تعاقب میں آئے تھے۔ دور سے ہی انہوں نے بلند آواز سے کہنا شروع کر دیا، اس کے آگے نہ ہونا، مست ہے، مارے جاؤ گے۔ یہ سب شتر باندھ تھے۔ سوار کے کندھے سے اتنا خون بہہ رہا تھا کہ اس کے کپڑے گہرے سرخ ہو گئے اور وہ زمین پر پڑا کھرا رہا تھا۔ ہم نے اونٹ کی پیٹھ کے پچھلے حصے پر اتنی کلہاڑیاں ماریں کہ اس کی ہڈیاں کاٹ دیں۔ اس کے آگے ہو کر ہم اس کے سر پر کلہاڑی نہیں مار سکتے تھے، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ سوار کے ساتھیوں نے اس کا گھوڑا پکڑا اور اسے اٹھا کر گھوڑے پر بٹھایا۔ وہ ہوش میں تھا۔ وہ تینوں اپنے ساتھی کو لے گئے۔ ہم پر ایسی کیفیت طاری تھی کہ ان سے پوچھ ہی نہ سکے کہ وہ کہاں جا رہے۔ ہمارے ساتھ شتر باندھ رہ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ اونٹ بدمست ہو گیا اور نکیل توڑوا کر بھاگ نکلا۔ وہ خدا کا شکر ادا کرتے تھے کہ اونٹ اپنے گاؤں سے نکل آیا اور کسی اور گاؤں میں نہ گیا، ورنہ بہت نقصان کرتا۔ وہ کلہاڑیاں اور رسے اٹھائے اونٹ کے پیچھے آئے تھے۔ آپ شاید حیران ہوں گے کہ اونٹ نے انسان کو کاٹ کھایا۔ آپ نے چند سال پہلے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ لاہور کے چڑیا گھر کا ایک ہاتھی مست ہو گیا تھا اور اسے گولی مار دی گئی تھی۔ اسی طرح کوئی اونٹ بھی مست ہو جاتا ہے۔ ہمارے علاقے میں سڑکیں تو بن گئی ہیں، لیکن علاقہ ایسا ہے کہ بار برداری کے لیے اونٹ اور گدھے کا استعمال ختم نہیں ہو سکا۔ اس زمانے میں دیہات میں اناج اونٹوں پر لاد کر گوجر خان کی منڈی میں لے جایا جاتا تھا۔ شتربانوں نے کئی اونٹ رکھے ہوتے تھے۔ کبھی کبھی ایک خاص موسم میں کوئی اونٹ مستی میں آ جاتا تھا۔ شتربان ایسے اونٹ پر قابو پا لیتے تھے، لیکن بعض اونٹ باولے ہو جاتے تھے۔ ایسے اونٹ کو مار دینا پڑتا تھا۔ یہ اونٹ مستی میں آ کر باولا ہو گیا تھا۔ ہم اس اونٹ کو دیکھتے رہے، بڑی خوفناک آوازیں نکالتا تھا۔ اونٹ نے ایک بار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن آدھا اٹھ کر گر پڑا۔ اس کی پیٹھ اور ٹانگوں پر کلہاڑیوں کے بڑے گہرے زخم تھے جن سے خون نکل رہا تھا۔ خون بہت کم رہ گیا تو اونٹ ایک طرف گر پڑا تھا۔ ہم سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے گاؤں پہنچ گئے اور سب کو 2 سنسنی خیز خبریں سنائیں۔ ایک یہ کہ ہمارے کتے 2 بھیڑیوں سے لڑے تھے، اور دوسری یہ کہ ایک مست اونٹ نے ایک آدمی کو زخمی کر دیا۔ ہماری یہ 2 خبریں سن کر ہماری ماؤں نے ہمیں جو سنائی وہ آج تک یاد ہے۔ بھیڑیا اور مست اونٹ 2 بڑی خوفناک چیزیں تھیں۔ ہم ان سے بچ کر آ گئے تھے۔ ماؤں کا بس چلتا تو کتوں کی زنجیریں کھول کر ہمیں ڈال دیتی۔ دوسرے دن میرے گھر میں تمام ماؤں کی اعلیٰ سطح کی کانفرنس ہوئی، جس میں ہمارے باپوں، دادوں اور دیگر بزرگوں کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا گیا جو شکار جیسے کتے کام میں ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ماؤں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ کوئی بھی مائی اپنے لال کو شکار پر نہیں جانے دے گی، مگر مائی کے لال پھر بھی شکار پر جاتے رہے، پراٹھے اور گالیاں کھاتے رہے۔ گاؤں کے باپ ماؤں کی کانفرنسوں کا وہی حشر کرتے رہے جو آج کل اعلیٰ سطح کی کانفرنسوں کا ہوتا ہے۔ معلوم نہ ہو سکا کہ اونٹ نے جس سیاہ ریش سوار کو گھوڑے سے منہ میں اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا تھا وہ کون تھا۔ ہمیں 1 ماہ بعد پتہ چلا۔ یہ خبر گاؤں سے ہوتی ہوئی ہمارے گاؤں میں پہنچی تھی۔ ہم نے سنی تو خدا یاد آ گیا۔ وہ سوار وہی شاہ جی تھا جس کے کتوں نے گاؤں کے ایک نوجوان انور کو مار ڈالا تھا۔ پھر اس کے دونوں کتوں کو کسی نے زہر دے کر مار دیا، اور اس کی جوان بیٹی جس کی شادی ہونے والی تھی زہر سے ماری گئی، اور اس کی لاش انور کی قبر پر پڑی ملی۔ اس خبر کے 1 آدھ مہینے بعد ہمارے گاؤں کا ایک آدمی جو فوج میں ملازم تھا چھٹی پر آیا۔ اس کے ساتھ شاہ جی کے گاؤں کا ایک آدمی بھی فوج میں ملازم تھا۔ وہ ان دنوں چھٹی آیا ہوا تھا جب شاہ جی کو اونٹ نے زخمی کیا تھا۔
یہ کہانی اس طرح بنی کہ شاہ جی کی بیٹی انور کی محبت میں دیوانی تھی۔ انور کو خدا نے شکل و صورت اور جسم بہت اچھا عطا کیا تھا اور اس کی آواز میں ایسا سوز تھا کہ لوگ رک رک کر سنتے تھے۔ شاہ جی اس کی آواز کا دیوانہ تھا۔ اس کی بیٹی انور کے گھر اکثر جایا کرتی تھی۔ دونوں نے محبت کو بدنام نہ ہونے دیا۔ وہ کبھی بھی کھیتوں میں یا کہیں باہر جا کر نہ ملے۔ صرف 2 عورتوں کو ان کی محبت کا علم تھا۔ ان میں سے ایک شاہ جی کی بیوی تھی اور دوسری شاہ جی کی ایک خاص مریدنی۔ راز ایک نہ ایک دن کھل ہی جاتا ہے۔ شاہ جی نے اپنی بیٹی کی شادی کسی اور گاؤں کے ایک لڑکے سے طے کر دی، دن بھی مقرر کر دیا۔ لڑکی ہنسنے کھیلنے والی اور دل گردے والی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ وہ انور کے سوا کسی اور کو قبول نہیں کرے گی اور اگر اس کے ساتھ زبردستی کی گئی تو سسرال سے بھاگ جائے گی یا زہر کھا کر مر جائے گی۔ ماں نے شاہ جی کو بتایا۔ شاہ جی نے بیٹی کو برا بھلا کہا کہ وہ اپنی گدی کے مرید کو دل میں بٹھا کر گدی کی بے ادبی کر رہی ہے۔ بیٹی نہ مانی۔ اس نے باپ سے کہا کہ گدی کی عزت بچانا چاہتے ہو تو مجھے زہر دے دو۔ شاہ جی کے تعویذ اپنی بیٹی پر بے اثر ہو گئے۔ اس نے بیٹی کا انور کے گھر جانا بند کر دیا اور انور کو حکم دیا کہ آئندہ وہ اس کے گھر نہ آئے۔ بیٹی اتنی جرأت والی نکلی کہ ایک روز انور کے گھر چلی گئی۔ شاہ جی کو پتہ چلا تو اس نے بیٹی سے کہا کہ تم انور کا یہی انجام دیکھنا چاہتی ہو تو دیکھ لینا۔ 3-4 دنوں بعد شاہ جی کے بولی کتوں نے انور کو چیر پھاڑ ڈالا۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ انور صبح سویرے اتفاق سے وہاں چلا گیا تھا جہاں وہ کتوں کا شکار ہو گیا یا اسے دھوکے سے وہاں جانے کو کہا گیا تھا۔ یہ راز اس لیے نہ کھل سکا کہ جب شاہ جی اونٹ کا شکار ہو گیا تو یہ دونوں خاص مرید جو کتوں کو باہر لے گئے اور ان سے انور کو مروایا تھا لاپتہ ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں شک ہو گیا تھا کہ راز کھل گیا ہے اور انور کے لواحقین انہیں قتل کر دیں گے۔ شاہ جی کی بیوی اور خاص مریدنی نے یہ راز کھولا کہ شاہ جی کی بیٹی کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی کہ انور کو شاہ جی نے مروایا ہے۔ بیٹی نے زہر حاصل کیا، یہاں تک کہ شہادت مل گئی کہ اس نے منہ مانگے پیسے دے کر اپنے ایک نوکر کے ذریعے ایک سنیاسی سے زہر منگوایا تھا۔ ظاہر ہے کہ کتوں کو اسی نے زہر دیا اور پھر خود بھی کھا لیا اور انور کی قبر پر جا گری اور مر گئی۔ شاہ جی نے انور کا خون ہضم کر لیا اور اپنی بیٹی کی خودکشی کو بھی جنات کی کارستانی کہہ کر ہضم کر لیا، لیکن اوپر ایک ساتھ اللہ کی ہے۔ ہمارے سامنے شاہ جی کو باولے اونٹ نے کاٹ لیا۔ شاہ جی دور کے گاؤں میں رہنے والے کسی مرید کے گھر جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں اونٹ مل گیا۔ شاہ جی گھوڑے کو دوسری طرف موڑ کر دوڑا دیتا تو وہ اونٹ سے بچ سکتا تھا، لیکن خدا کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ گھوڑا اس طرح مڑا کہ شاہ جی کو اونٹ کے آگے لے گیا اور اونٹ نے اسے کندھے سے پکڑ کر زمین پر پٹخ دیا۔ سزا یہیں پر ختم نہ ہوئی۔ شاہ جی کے 3 مرید ساتھ تھے۔ قریب کوئی اسپتال نہ تھا۔ وہ اسے گھوڑے پر ڈال کر اپنے گاؤں کو دوڑ پڑے۔ اس کی ہڈی تو نہیں ٹوٹی تھی لیکن اونٹ کے دانت گہرے اترے تھے۔ گاؤں کے ایک سیانے نے اس کے زخم کی مرہم پٹی کر دی۔ شاہ جی اور نمبردار وغیرہ کے کہنے پر مرید کہیں دوڑے گئے اور ایک سنیاسی کو بلا لائے۔ اس نے پٹیاں کھول کر اپنی دوائیں لگائیں اور 2 دن وہی سنیاسی مرہم پٹی کرتا رہا۔ اس زمانے میں باولے کتے یا کسی بھی باولے جانور کے کاٹے کا اتنا مؤثر علاج نہیں تھا جیسا آج کل ہے۔ جیسے باولا کتا کاٹتا تھا وہ آدمی بھی باولا ہو کر سب کو کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ وہ پاگل ہو جاتا اور کچھ دنوں بعد مر جاتا تھا۔ 3-4 روز شاہ جی نے پہلے تو ایسی خوفناک چیخیں ماری کہ گاؤں کو ہلا ڈالا۔ پھر وہ باہر کو دوڑ پڑا۔ اس نے ایک آدمی کو پکڑ لیا اور اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پکڑا لیکن وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا تھا۔ لوگ ڈرتے تھے کہ شاہ جی پہنچ والا پیر ہے اور اس پر جنات نے قبضہ کر لیا۔ سنیاسی نے سب کو بتایا کہ یہ تو باولا ہو گیا ہے۔ اس کا وہی علاج کیا گیا جو دیہات میں کیا جاتا تھا۔ کئی آدمیوں نے اسے چارپائی پر گرایا اور اس کی ٹانگیں اور بازو رسوں سے چارپائی کے ساتھ باندھ دیے۔ وہ چیختا اور دھاڑتا تھا۔ اس نے 3-4 راتیں سارے گاؤں کو جگائے رکھا۔ ایک رات اس کی چیخیں خاموش ہو گئی۔ صبح پتہ چلا کہ وہ مر گیا ہے۔ سنیاسی صبح سویرے چلا گیا تھا۔ کہتے تھے کہ شاہ جی کی بیوی نے سنیاسی سے کہا تھا کہ شاہ جی کے منہ میں زہر ڈال دے۔ سنیاسی نے زہر دے دیا ہوگا، اس لیے وہ صبح سویرے گاؤں سے چلا گیا تھا۔
یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی. اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت. جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.